अदब सराय सफात से समात तक। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय द 5 AM क्लब 7वां बाब। जन्नत में तब्दीली की तैयारी। बच्चे के लिए किसी नाकाबिले यकीन का यकीन करना कोई मसला नहीं होता, और ना ज़हीन और पागल आदमी के लिए ये सिर्फ मैं और आप बड़े दिमाग और छोटे सरों के साथ हैं जो शक करते, ज़्यादा सोचते और मुतज़ब्ज़ब होते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड। ओ वाओ! कारोबारी औरत ने हिजानी सी मुस्कुराहट के साथ, जिसमें हैरानी और खुशी भी शामिल थे, अल्फाज अदा किए। हम आपके सेमिनार में थे, है ना? आपने तो स्टेज पर बहुत ही शानदार काम दिखाया। इसने अपने इजहार ख्याल को मुनज़्ज़म किया कि दुनिया के एक बड़े माहिर को अचानक अपने सामने देखकर वो कुछ घबरा गई थी। मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी चलाती हूँ। हमारी सन्नत में हम लोगों को रॉकेट शिप कहकर पुकारा जाता है क्योंकि हमारी बढ़ोतरी बहुत ही गैर मामूली है। तमाम चीज़ें कुछ अरसा पहले तक ठीक चल रही थीं। फिर औरत की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। इसने स्पेल बाइंडर से नज़र हटा ली और आर्टिस्ट को घूरने लगी। एक लम्हे के लिए वो परेशानी की कैफियत में अपने ब्रेसलेट से खेलने लगी। इसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ मजीद वाजिया हो गईं। एक ही लम्हे में वो बोझल, थकी हुई और मजरूह दिखाई दे रही थी। आपके कारोबार के साथ क्या हुआ? स्पेल बाइंडर ने पूछा। बाज़ लोग जिन्होंने मेरे काम में पैसा लगाया था ये महसूस कर रहे थे कि मेरे इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। चुनांचे उन्होंने मेरी एग्जीक्यूटिव टीम को मेरे खिलाफ भड़काया और मुलाजिमीन से मेरे खिलाफ एहतजाज कराया, और अब वो मुझे इस इदारे से बेदखल करना चाहते हैं। ये इदारा मेरी कुल कायनात है। औरत की सांस घट रही थी। चंद हसीन रंग बिरंगी हारी मछलियों का एक गुच्छा समंदरी रेत के करीब से गुजरा। मैं तो खुदकुशी करने जा रही थी। औरत ने अपनी बात जारी रखी। यहाँ तक कि मैंने आपका सेमिनार देखा। मुझे आपकी मालूमात से बहुत उम्मीद मिली। आपके अल्फाज ने मुझे दोबारा क़ुव्वत का एहसास दिया। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर आपने मुझे अपने आप पर और अपने मुस्तकबिल पर यकीन करने के काबिल बनाया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो स्पेल बाइंडर के गले लग गई। आपने मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के सफ़र पर लगाया है। आपके इन पजीराना अल्फाज का बहुत शुक्रिया, स्पेल बाइंडर ने जवाबन कहा, जो इस मरतबा गुज़िश्ता मरतबा के मुकाबले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज से नमूदार हुआ था। अब न सिर्फ इस पर सेहतमंदाना दमक थी, बल्कि वो इस वक्त साकित खड़ा था और इसका कुछ वजन भी बढ़ चुका था। आपने जो कुछ कहा, मैं इस पर आपका शुक्रगुजार हूँ, स्पेल बाइंडर बोलता रहा। लेकिन सच तो ये है कि मैंने आपको बेहतर जिंदगी की तलाश का आगाज नहीं कराया। आप अपनी जिंदगी को वो तरीक़ेकार शुरू करके बेहतर बना रही हैं जो मैंने अपने फ़लसफ़े में पढ़ाया, और आप मेरी तालीमात पर अमल करके ये काम शुरू कर रही हैं। बहुत से लोग बड़ी अच्छी बातें करते हैं। वो आपको तमाम अज़ाइम बता देते हैं जो वो करने जा रहे हैं और तमाम मंसूबे जो वो बना रहे हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ। मैं शिकायत भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ। बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता कल जिस जगह काम किया होता है इसे छोड़ने में बहुत खौफज़दा होते हैं, जबकि नमो, इर्तक़ा और शख्सी बुलंदी के लिए इन तमाम चीज़ों के खिलाफ उठ खड़ा होना ज़रूरी होता है। लिहाजा हमारे दरमियान बहुत सी अच्छी रूहें इतनी सहमी हुई होती हैं कि वो ज़िंदगी को बनाने वाले मौक़े से मुरक्का नीलगों अथाह समंदर से आने वाली दावत पर लब्बैक कहते हुए कतराते हैं। हालांकि यही वो जगह है जहाँ कमाल महारत, जुर्रत की अज़मत और इम्तियाज़ का उसनाद उनके मुंतज़र होते हैं। आपके अंदर ये दानिश है कि मैंने सेमिनार में जो मालूमात बयान की इन पर अमल कर सकें। आप इस कलील अक़लियत में से एक हैं। आप वो करना चाहती हैं कि जिससे बेहतर लीडर, ज़्यादा कारगुजार और अच्छा इंसान बना जा सके। ये आप पर है। और मैं ये भी जानता हूँ
کہ تبدیلی آسان کھیل نہیں ہے۔ البتہ کیٹرپلر کی زندگی کا اختتام تتلی کا سا شاہانہ ہونا چاہیے۔ آپ کو مرنے سے پہلے اپنے تئیں بہترین بننا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ کو کمال حیات تک پہنچنے کے لیے مثالی حالات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عظیم قوت سادہ آغاز سے واہ ہوتی ہے۔ فطرت آپ کے پرمشقت عمل کو جانتی ہے اور پھر آپ کے بھرپور عزائم کے جواب میں پے در پہ فتوحات ملتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کی خود اعتمادی بلند تر ہو جاتی ہے۔ آپ کا اعتماد آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی قابلیت ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے۔ آج سے 1 سال بعد آپ کہیں زیادہ خوش ہوں گی۔ شکریہ، کاروباری عورت نے کہا۔ میں نے ایک آدمی کو کہتے سنا تھا کہ وہ دوڑنا شروع کرنے سے پہلے اپنا وزن کم کرنا چاہتا تھا۔ ذرا سوچئے، وزن کم ہو جائے تاکہ وہ دوڑنے کی عادت اپنا سکے۔ یہ تو اس قلم کار کی طرح ہوا جو کہ انتظار کرتا ہے کہ اسے کوئی تحریک ملے تاکہ وہ کتاب لکھنا شروع کرے، یا مینیجر جو اپنی ترقی کے انتظار میں رہتا ہے کہ اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر وہ اپنے شعبے میں خدمت انجام دے گا، یا پھر وہ نیا کاروباری فرد جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بھرپور فنڈز کا منتظر رہتا ہے۔ زندگی کا بہاؤ مثبت عمل کو انعام دیتا ہے اور جھجک کو سزا ملتی ہے۔ بہرحال میں اس کے لیے پرجوش ہوں کہ آپ کی بہتری اور بلندی کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکوں۔ آپ اگرچہ مشکل میں ہیں، البتہ آپ کے شخصی ایڈونچر کا یہ بہت ہی شاندار وقت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انا کے لیے برا دن روح کے لیے عظیم دن ہوتا ہے، اور آپ کی آواز میں موجود اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دانش آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس خوف کے پیچھے آپ کے لیے ایک شاندار تحفہ پوشیدہ ہے۔ ہم سمجھے آپ مر گئے ہیں، عورت نے اظہار کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، اور آپ کی انکساری کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ جو سب سے منکسر ہے وہی سب سے عظیم ہے۔ سچے لیڈر اپنی ذات میں اتنے محفوظ ہوتے ہیں کہ بلا دھڑک ان کا مشن دوسروں کو بلندتر کرنا ہوتا ہے۔ ان کے اندر خود توقیری، خوشی اور اطمینان قلب پایا جاتا ہے کہ انہیں اپنی کامیابی کی تشہیر دوسروں کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ حقیقی قوت اور جھوٹی قوت میں یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اسپیل بائنڈر نے وضاحت کی، اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے استادانہ کیفیت میں مزید گہرائی میں چلا گیا، جس کی وجہ سے اسے دنیا میں شہرت ملی۔ ہمارا کلچر ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائٹل، اعزازات، تعریف، ستائش، پیسے اور عمارت کے پیچھے دوڑو۔ یہ تمام چیزیں اچھی ہیں اس وقت تک جب تک آپ انسان کی حیثیت سے ان کی بنیاد پر اپنی قدر و منزلت کا تعین نہیں کرتے۔ ان چیزوں سے مزہ لیجئے، مگر ان کے ہونا رہیے، انہیں حاصل کیجئے، لیکن اپنی شناخت ان کی بنیاد پر نہ رکھیے۔ ان کا شکر ادا کیجئے، لیکن انہیں اپنی ضرورت نہ بنائیے۔ یہ جھوٹی قوت کی وہ قسمیں ہیں جو ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھائی ہیں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کامیابی اور خوشی کے لیے ان کے پیچھے دوڑنا ضروری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک شے کو بھی چھوڑتے ہیں تو اس سے منسلک قوت ہوا میں بخارات کی طرح اڑ جائے گی۔ یہ اتنی تیزی سے ختم ہوگی کہ آپ کو فوری اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو محض ایک وہمہ تھا۔ ہمیں مزید کچھ بتائیے نا، کاروباری عورت نے اس کے الفاظ کو جذب کرتے ہوئے فرمائش کی۔ حقیقی قوت کبھی کسی بیرونی شے سے نہیں آتی، اسپیل بائنڈر نے بات جاری رکھی۔ بہت سے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت ہے، دولت مند نہیں ہیں۔ اس جملے کو محفوظ کر لیجئے۔ اسپیل بائنڈر نے یہ بات کہتے ہوئے اپنے پاؤں پیلی جوتی سے نکال لیے اور خالی ریت پر رکھ دیے۔ اصلی قوت کہ جس سے عظیم لوگ مرکب ہوتے ہیں ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی جو آپ کے پاس بیرونی سطح پر ہیں اور آپ جن کے بظاہر مالک ہیں۔ یہ دنیا کھو چکی ہے۔ سچی اور کھڑی قوت اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے فطری اور اصلی تحائف، فطری خوبیوں سے منسلک ہوتے ہیں اور انسان کی حیثیت سے اپنی قیمتی صلاحیتوں، ٹیلنٹ کو کھوجتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ حقیقی امیر اور دولت مند لوگ وہ ہیں جو اپنی کارکردگی، خود نظمی، سیلف ڈسپلن، جرت، دیانت، ہمدردی اور وقار کی خوبیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے دن رات اپنے معیارات کے مطابق گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف عام لوگ وہ ہیں جو ریوڑ کی بھیڑوں کی طرح آنکھیں بند کیے بیمار معاشرے کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ لوگوں کی تربیت ہی ایسی کرتا ہے۔ معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسی ہی بھیڑیں ہیں۔ بہترین خبر یہ ہے کہ میں نے جس قسم کی قوت کی بات کی ہے
وہ اس سیارے پر بسنے والے ہر انسان کے پاس آج بھی موجود ہے۔ ہم اس قسم کی قوت اور خوبی کو بھول چکے ہیں اور اسے اچھا نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی پریشان، مایوس اور مضطرب ہے۔ لیکن یہ اب بھی ہماری منتظر ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ کر اس سے اپنا رشتہ دوبارہ استوار کریں اور اسے مضبوط کرتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں، انسانی تاریخ کے تمام عظیم اساتذہ بہت کم چیزیں رکھتے تھے۔ جب مہاتما گاندھی اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے پاس کل 10 چیزیں ان کی ملکیت میں تھیں۔ ان کی سینڈل، ایک گھڑی، ایک چشمہ، کھانے پینے کے لیے ایک سادہ پیالہ۔ مدر ٹریسا قلبی طور پر اتنی خوشحال اور امیر تھیں کہ انہوں نے کروڑوں کو متاثر کیا، مگر ایک چھوٹے سے کمرے میں اس دنیا سے گئیں جس میں شاید ہی کوئی شے موجود تھی۔ جب وہ سفر کرتی تھیں تو ان کی تمام چیزیں کپڑے کے ایک تھیلے میں سما جاتی تھیں۔ انسانیت کے اتنے بڑے سورماؤں کے پاس اتنی کم چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ آرٹسٹ نے پوچھا، جو اب ریت میں آرام کر رہا تھا۔ کیونکہ وہ انفرادی سطح پر پختگی کی اس سطح پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ جان چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے میں اپنا وقت برباد کرنا انہیں کچھ نہیں دے گا۔ وہ اپنا کردار اس درجے نفیس اور مضبوط بنا لیتے ہیں کہ انہیں پھر اپنے کسی خلا کو پر کرنے کے لیے اس قسم کی آسائشوں، آرائشوں اور نمائشوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ مادی چیزوں کے حصول کی ان کی خواہش جتنی کم ہوتی رہتی ہے، اتنی زیادہ ان کی چاہت ان حقیقی چیزوں کے لیے بڑھتی جاتی ہے جو ان کے کردار کو مضبوط کرنے والی ہوں، جیسے تخلیقی ویژن، اپنی موروثی ذہانت کا اظہار اور اعلیٰ ترین اخلاقی رویے۔ وہ اندر خانہ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ متاثر کن بننے، ماہر بننے اور بے خوف بننے کا تمام تر معاملہ انسان کے اندر سے ہے، اور ایک مرتبہ جب سچی قوت تک رسائی ہو گئی تو اس کے مقابلے میں بیرونی چیزیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور تکمیل اور سیری کا احساس غالب آ جاتا ہے۔ اور ہاں، تاریخ کے یہ بھاری بھرکم لوگ جب اپنی اعلیٰ ترین فطرت کو دریافت کر لیتے ہیں تو انہیں یہ بھی ادراک ہو جاتا ہے کہ اس حسین انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد شراکت یعنی کنٹریبیوشن ہے، اثر انگیزی ہے، فائدہ رسانی ہے، اعانت یعنی مدد ہے۔ کاروباری لوگ جسے ان لوکنگ اسٹاک ہولڈر ویلیو کہتے ہیں، میں اسے اپنی سیمیناروں میں بتاتا ہوں کہ رہنمائی یا لیڈرشپ کا مطلب ہے خدمت کرنا۔ فلسفی رومی نے میرے اس نقطے کو کہیں زیادہ فصاحت سے بیان کیا ہے کہ قطرہ بانٹو سمندر پاؤ۔ یہ باتیں بتانے کا بہت شکریہ، عورت نے پورے خلوص سے کہا۔ وہ اس وقت آرٹسٹ کے برابر میں بیٹھی تھی اور اس کا ایک ہاتھ آرٹسٹ کے ہاتھ سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ اور بھی بہتر کر رہے ہیں، آرٹسٹ بولا، جو اس وقت اپنے جوتے اتار چکا تھا۔ اس کے پیروں میں موزے نہیں تھے۔ سورج کی روشنی میں غسل شمسی لیتے ہوئے، سن باتھ لیتے ہوئے اس نے پوچھا، یہ تو بتائیے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تھکن، اسپیل بائنڈر نے اعتماد سے کہا، بہت زیادہ تھکن، بے تحاشا ہوائی سفر، بہت زیادہ میڈیا، بے تحاشا پریزنٹیشن۔ میں اپنے مشن کے تعاقب میں خود کو بالکل نیچے زمین پر لے آیا، جس مشن کے تحت میں ان کی لیڈرشپ کو بڑھانے، ان کی فطری خصوصیات کو متحرک کرنے اور ان کی اپنی زندگیوں کے سورما ہیرو بننے میں مدد کرنا چاہتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں۔ پھر اسپیل بائنڈر نے اپنا چشمہ اتارا اور اپنے دونوں ہاتھ ان دونوں شاگردوں کی طرف بڑھائے۔ آپ دونوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ بھیا، ہمیں بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آرٹسٹ نے جواب دیا۔ آپ کے کام سے بعض اوقات مجھے اپنے مشکل وقتوں میں بہت مدد ملی ہے۔ جب آرٹسٹ یہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو اس نے ایک چوبی کشتی کی طرف دیکھا جو ان سے کچھ فاصلے پر تھی، اور اس میں سوار سیاح کسی فیسٹیول کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی مچھلیوں کا ایک اور غول وہاں سے گزرا جو اس صاف پانی میں تیرتی ہوئی بہت واضح دیکھی جا سکتی تھیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یہاں کیسے، اس نے وضاحت کی۔ جی صحیح، عورت نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے کہا اور ریت پر اپنے پاؤں موڑ کر بیٹھ گئی۔ میں مسٹر رائلی کی مشاورت اس وقت سے کر رہا ہوں جب وہ 33 سال کے تھے۔ جیسے تمام بلند ترین کارکردگی والے کھلاڑی کوچ رکھتے ہیں، ایسے ہی غیر معمولی کاروباری افراد کے بھی کوچ ہوتے ہیں۔ آپ تنہا کسی نمایاں مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہم پہلی مرتبہ ملے تو وہ اپنا کام شروع کر رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ یہ سمجھتے گئے کہ آدمی جتنا زیادہ سیکھتا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ نمو گروتھ وہ اصل کھیل ہے جو روزانہ کھیلنا پڑتا ہے۔ تعلیم سچ تو یہ ہے کہ مداخلت کے مقابلے میں غفلت ہے۔ جوں جوں آپ بہتر ہوتے جائیں گے، بہتر حاصل کرتے جائیں گے۔ زندگی کے ہر شعبے میں میں اسے
2x3 مائنڈ سیٹ کہتا ہوں۔ اپنی آمدن اور اثر کو 2 گنا کرنا، اپنی سرمایہ کاری کو 2 مرکزی شعبوں میں 3 گنا کرنا، آپ کی شخصی مہارت اور آپ کی پیشہ ورانہ قابلیت۔ مجھے یہ بہت پسند آیا، آرٹسٹ نے اپنے پھیلے ہوئے پیٹ کو کھجاتے ہوئے کہا، پھر وہ اپنے بوڑھے انگوٹھے کے ناخن کو چھیڑنے لگا۔ مسٹر رائلی سمجھ گئے ہیں کہ غیر معمولی بننے کے لیے آپ کو غیر معمولی اعانت کی ضرورت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ہم بہت سی اچھے دوست بن چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پرلطف لمحات گزار چکے ہیں، جیسے اس کے ایک نجی ساحل پر 5 گھنٹے طویل لنچ جہاں سبزیوں، پھلوں اور گوشت کے بنے ہوئے سبھی طرح کے لوازمات تھے۔ اسپیل بائنڈر نے اپنے بازو ہوا میں لہرائے، اس نے آسمان کو چھوتی ہوئی پہاڑیوں کی طرف دیکھا۔ وہ چند منٹ خاموش رہا، اور ساتھ ہی ہم انتہائی غم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تجربہ کر چکے ہیں، جیسے کہ اپنے 50ویں سال وہ کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے جو کچھ بن پڑ سکتا تھا کیا۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اچھی صحت کے بغیر وہ کچھ نہیں۔ اس ایک بات نے انہیں بدل کر رکھ دیا۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ صحت آدمی کے سر پر وہ تاج ہوتا ہے جسے صرف مریض ہی دیکھ سکتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جب ہم نوجوان ہوتے ہیں تو اپنی صحت کو دولت کے لیے قربان کرتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنی تمام دولت کو محض ایک دن کی صحت کے لیے بھی قربان کرنے سے نہیں چوکتے۔ آپ کبھی قبر میں رہتے ہوئے امیر ترین آدمی بننا نہیں چاہیں گے، ہے نا؟ انہوں نے اگرچہ اسے شکست دے دی، اسپیل بائنڈر نے تیزی سے اضافہ کیا، اور اس دوران ان سیاحوں کے شور کی طرف متوجہ ہو گیا جو قریب ہی چوبی کشتی پر شور مچا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ان تمام چیزوں کو شکست دے دی جنہوں نے ان کے خوابوں کو شکست دینے کی کوشش کی۔ اسٹیون ایک عجیب انسان ہے، میں اسے بھائیوں کی طرح چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ دونوں سے یہاں مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اسپیل بائنڈر نے بات جاری رکھی، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں۔ مسٹر رائلی نے آپ کو کچھ بتانے کا کہا ہے۔ وہ آپ سے بیان کرنے کے لیے بہتاب ہیں کہ کیسے عظیم صبح کے معمولات کی مدد سے اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر اور من چاہی زندگی کو تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے مینٹور سے جو کچھ سیکھا ہے وہ آگے بڑھانے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ جلد ہی فلسفہ اور ماڈل سیکھ لیں گے۔ 5 AM کلب آپ دونوں کے لیے انتہائی انقلابی ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب اجنبی سا اور ناقابل یقین ہوگا، لیکن جو طریقہ اسٹیون آپ کو سکھانے والے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے اندر سے گہری تبدیلی کا ذریعہ بنے گا۔ ان معلومات کے جان لینے ہی سے آپ کے اندر کچھ خاص انگیخت ہوگی۔ اسپیل بائنڈر نے اپنا دھوپ والا چشمہ دوبارہ لگایا۔ بہرحال مسٹر رائلی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے چند روز آپ یہاں اپنے گھر کی طرح رہیے گا۔ آپ مجھے زیادہ تر یہاں نہیں دیکھیں گے کیونکہ میں زیادہ تر وقت سنورکلنگ، کشتی رانی اور مچھلیوں کا شکار کر رہا ہوں گا۔ میں موریشیس محض اس عظیم شخصیت ہی کی کوچنگ کے لیے نہیں آتا جس سے آپ ملنے والے ہیں، بلکہ میں اپنی پیچیدہ دنیا سے دوری، بے تحاشا مشکلات سے چھٹکارے، غیر مستحکم اقتصادیات، تنگ صنعت اور ماحولیاتی تباہی جیسے عوامل وغیرہ سے خلاصی بھی چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری تخلیقیت، کریٹیوٹی، توانائی، کارکردگی اور خوشی چھین لی ہے۔ میں یہاں اپنی تجدید نو اور توانائی کی بحالی کے لیے بھی آتا ہوں۔ انتہائی اعلیٰ پیداوار اگر تعطیل کے بغیر ہو تو انتہائی قحط کا باعث بنتی ہے۔ آرام اور بحالی ان لوگوں کے لیے عیاشی نہیں ہے جو کمال مہارت کے لیے پرعزم ہوتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ میں یہ اصول برسوں پڑھاتا رہتا ہوں، اگرچہ خود اپنے لیے بھول گیا اور پھر اس تقریب کے دوران اس کی قیمت ادا کی۔ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ تحریک اور انسپریشن تنہائی سے متاثر ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل مداخلتیں اور غائب دماغ ابلاغ جس میں آج کی اکثریت اپنے گھنٹوں ضائع کر دیتی ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فطری ذہانت اس وقت جوبن پر ہوتی ہے کہ جب آپ مزے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ خیالات جو دنیا بدل سکتے ہیں اس وقت آتے ہیں کہ جب ہم آرام اور سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور کسی خوشی سے لبریز۔ بحر ہند کے اس چھوٹے سے خطے نے مجھے اپنے بہترین تک دوبارہ پہنچنے میں میری مدد کی۔ یہ ویسے بھی ایک مقدس، محفوظ اور غیر معمولی حسین جگہ ہے جہاں کے لوگ آج بھی جو کچھ کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں۔ میں تو موریشیس کا دل دادا ہوں۔ یہاں زندگی کی حیران کن سادہ خوشیاں موجود ہیں، مثال کے طور پر اہل خانہ کے ساتھ کھانا یا دوستوں کے ساتھ تیراکی اور بعد میں بھنی ہوئی مچھلی کھانا جسے قنکس کے بنے ہوئے تھال میں ٹھنڈے پانی سے دھویا جاتا ہے۔ قنکس؟ آرٹسٹ نے پوچھا۔ یہ موریشیس کا مشروب ہے، اسپیل بائنڈر نے جواب دیا۔
مجھے یہ کہنے دیجیے، میں ہمیشہ جب بھی اس جزیرے سے جاتا ہوں تو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مضبوط، توانا، چاقو چوبند اور پرجوش ہوتا ہوں۔ میں روزانہ بہت مشقت والا کام کرتا ہوں، اسے میری خود نمائی نہ سمجھیے گا۔ میں اپنے معاشرے کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں اور بہت پرعزم ہوں کہ یہاں سے لالچ، نفرت اور دنگا فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ یہاں آنا میری تعمیر نو کرتا ہے، جو میرے لیے اہم تر ہے۔ میں اس سے منسلک ہوتا ہوں، اسی وجہ سے میں دوبارہ دنیا میں واپس جا کر کام کرنے کے قابل ہوتا ہوں۔ ہم سب دنیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، بہرکیف آپ دونوں یہاں مزے کریں، ٹھیک؟ اور میرے سیمینار میں شرکت اور مثبت الفاظ پر آپ کا دوبارہ شکریہ۔ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں میرے لیے کتنی اہم ہیں۔ تنقید تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے جرأت چاہیے۔ ایک انتہائی متاثر کن رہنما کو کبھی بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ یہ اصول زیادہ سے زیادہ لیڈروں کو سمجھا جائے۔ اوہ، آخری بات، اسپیل بائنڈر نے اپنی کیموفلاج والے پیجامے پر پڑی ہوئی ریت جھاڑتے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا۔ جی، کاروباری نے با ادب لہجے میں پوچھا، کل صبح سویرے اس ساحل پر آ جائیے گا۔ آپ کی ترتیب کا آغاز تب سے ہوگا۔ جی ضرور، عورت نے حامی بھری۔ کس وقت؟ صبح 5 بجے، جواب ملا۔ اپنی صبح کے مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند تر کرو۔ ادب سرائے۔